अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है। पाकिस्तान वो स्थान है, वो जगह है जहाँ पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि आप पाक इस्लाम को फिर कायम कर दें। और एक दूसरी बात हम आज करेंगे, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात, कि पाकिस्तान की किस्मत बदल गई और पूरी दुनिया की किस्मत बदल गई। कैसे? ये लिखा गया है और ये किस्मत में लिखा गया था कि एक बहुत बड़ा जंग हो जाएगा पूरी दुनिया में, अर्मगेडन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और ये पूरी दुनिया के हर एक इल्हामी किताब में इसकी पेशगोई है कि आखिर में बहुत बड़ा जंग होगा। बल्कि लगता है बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में इससे साफ समझ में आता है कि ये एक एटमी जंग होगी होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने फैसला किया। इंसान इसको तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान व तआला फैसला करता है तो ये हो सकता है। तो बड़ा जंग नहीं होगा, आलमगीर अमन कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उस जंग की ज़रूरत जो पहले थी, उस जंग की ज़रूरत थी अमन कायम होने से पहले, लेकिन अभी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंसान, आप भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी और पूरी दुनिया के लोग अच्छे दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। ये बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग ये दुआ रोज़ाना करते हैं, अमन, let there be peace on earth and let it begin with me। हाँ, पूरी दुनिया में आलमगीर अमन कायम हो जाए और मैं खुद इसको मेरे हिस्सा जो है उसमें मैं उसको पूरा करूँगा। तो इतने लोग ऐसे दुआ मांग रहे हैं और इतने लोग ये कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए, दूसरों की खिदमत करने के लिए। ये अमन का बुनियाद है, जब हम दूसरों की खिदमत करते हैं, अपने खुद गर्जी को छोड़ देते हैं। तो ये मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ। मुझे ये बताया गया है, बुजुर्गों ने मुझे बताया, मैं उसकी बात मानता हूँ, उनकी बात मैं मानता हूँ कि ये अभी फैसला हो चुका है, वो जंग नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। हम उससे बचेंगे और हम अमन कायम कर देंगे। ठीक है। तो एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चल गया कि किसी ने मेरे नाम पे और मेरे तस्वीर रखकर एक यूट्यूब चैनल बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। बेशक मुझे मानता है वो शख्स जिसने ये किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आप सुन रहे हैं कि आपने ये किया है। मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको मेरा बेटा मानता हूँ क्योंकि तुम मेरी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है कि आप मेरा नाम लेकर, मेरे फोटो लगाकर ऐसे लिखते हैं जैसे तुम मैं हूँ। आपकी अंग्रेजी सही नहीं है। कोई अक्लमंद शख्स अगर इसको पढ़ता है वो समझेगा कि एलन कीज़लर ऐसे गलत अंग्रेजी नहीं लिखेगा। तो लोग समझ रहे हैं कि ये एलन कीज़लर नहीं है जो, लेकिन किसी ने ये वेबसाइट बनाया या चला रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मैं इस यूट्यूब चैनल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उससे। लेकिन मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी आपसे कि आप मुझे कांटेक्ट करें। तो मेरे ईमेल एड्रेस है akeisler@allintelligentlife.com, AKEISLAR @ALLINTELLIGENTLIFE.com। मैं इसको लिखूंगा इस चैट के डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके आप मुझे एक ईमेल भेजें और अपना नाम बताएं और मुझे इस यूट्यूब चैनल का अथॉरिटी भी बनाएं,
تاکہ ایڈمن بنائیں اس کا بھی. آپ بھی ایڈمن رہ سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا چیف ایڈمن بنانے چاہیے کیونکہ یہ ابھی آتھرائز نہیں ہے. میں نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی اس یوٹیوب چینل بنانے کا جہاں تک مجھے یاد ہے. شاید میں بھول گیا تھا اور میں نے میسیجز آپ کو بھیجا ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کریں لیکن اب تک نہیں. تو مہربانی کر کے آپ مجھے کانٹیکٹ کریں اور مجھے اس یوٹیوب چینل کے ایڈمن بھی بنائیں. شکریہ. ٹھیک ہے تو ابھی میں دیکھوں گا کسی کوئی سوال ہے خاص کر اس کے بارے میں سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی قسمت بدل گئی, پاکستان کی قسمت بدل گئی اور یہ عالمگیر جنگ, تیسری عالمگیر ایٹمی جنگ جو ہونے والا تھا ابھی نہیں ہو جائے گا. یہ کافی سال پہلے ہونے والا تھا, پہلے 1984 میں یہ ہونے والا تھا. آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے میرے یوٹیوبس کو سنا یا میرے آن لائن چیٹس کو دیکھ کر سنا ہے کہ 1984 میں یہ جنگ ہونے والا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جب پاکستان پہ اسرائیل اور انڈیا کے ہوائی جہاز پاکستان کے ایٹمی فیسلٹی پر حملہ کرنے کے لیے اترا تھا, پاکستان ایئر فورس نے اس کو روک دیا. نہیں تو اگر وہ ہوتا تھا ایک ایٹمی جنگ ضرور شروع ہوتا تھا 1984 میں. اور اس کے بعد بھی وہ تو سپٹمبر 1984 میں ہوا تھا. ایک دو مہینے کے بعد اندرا گاندھی نے فیصلہ کیا, انڈیا کی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کیونکہ اس کا چناؤ ہونے والا تھا جنوری 1985 میں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ہاروں گی. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک چھوٹا سا جنگ, وہ سوچ رہی تھی چھوٹا سا جنگ ہم پاکستان سے کریں گے, چھوٹا سا حملہ کریں گے. جب وہ آپ سب جانتے ہیں جب بارش ہوتے ہیں تو سرب جو ریگستان ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وہ اس میں پانی آتا ہے اور وہ گیلا ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ سوکھ جاتا اندرا گاندھی سوچ رہی تھی ہم اس کچھ میں ہم ایک چھوٹا سا حملہ کریں گے پاکستان پر, پھر پوری ہمارے ملک انڈیا ہمارے پیچھے آ جائیں گے اور ہم اس الیکشن میں چناؤ میں جیتیں گی. یہ ان کے خیال تھا اور وہ کرنے والی تھی. یہ مجھے پتہ چل گیا تھا. ایک میرے اس وقت بہت اچھا دوست تھا جس کا والد صاحب انڈیا کے پارلیمنٹ کا ممبر تھا اور اندرا گاندھی کے بہت قریب میں تھا. تو یہ حقیقت ہے. اور کیا ہوا تھا آپ سب اگر جانتے, میرے خیال میں اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کو اڑا دیا گیا ہے. ان کے اپنے جو پنجابی سکھ باڈی گارڈز تھے اس نے اس کو مار ڈالا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں امرتسر میں انڈیا کے فوج نے کیسے ہر مندر پہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا. تو اس کے بدلے میں اپنے باڈی گارڈز نے اندرا گاندھی کو اڑایا, نہیں تو وہ یہ حملہ کرنے والے تھی. اور کوئی شک میرے نہیں ہے کہ ایک ایٹمی جنگ شروع ہوتا تھا. شاید اندرا گاندھی کو نہیں معلوم تھا پاکستان کے پاس اس وقت بھی اتنے ایٹم بامز تھے, لیکن یہ ہونے والا تھا. لیکن وہ 1984 میں جو جنگ ہونے والا تھا اس سے پاکستان بچ گیا تھا. اور اس کے بعد 1999 میں بھی چوتھا آپ کہہ سکتے ہیں چوتھا عالمگیر جنگ, کیونکہ تیسرا والا نہیں ہوا, وہ چوتھا والا ہونے والا تھا. آپ سب جانتے ہیں کارگل میں ایک جنگ ہوا تھا اور وہ بڑے مشکل سے وہ ایٹمی جنگ نہیں بنا تھا. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم سے 2 بار پاکستان ایٹمی جنگ سے بچا تھا. تو یہ جنگ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی چالو ہے, لیکن ابھی یہ جنگ ایک ایٹمی جنگ نہیں بنے گا. ابھی یہ پاکستان کی فتح ہوگی روحانی تبلیغ سے. اچھا تو ابھی میں دیکھوں گا کوئی کامنٹس, کوئی سوالات ہیں اس ٹاپک پہ. اچھا مجھے چشمہ پہننا ہوگا. ہاں
یہ حسین ملک، السلام علیکم، شیعت کے بارے کیا رائے ہے؟ شیعزم، شیعوں کے بارے میں تو میں نے پرسوں ہی جب چیٹ تھا، پرسوں کون سے دن تھا، پرسوں تو میں نے بتایا تھا کہ شیعہ بہت اچھے ہیں، بہت ایرانی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بہت صاف دل مسلمان ہیں، اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا پرسوں کہ سنی لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور سنی اور شیعہ لوگ کو لڑنا نہیں چاہیے، پیار کرنے چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں ہم ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں شیعہ اور سنی نہیں، تو بس بات ختم، دونوں اچھے ہیں، اور جو تھوڑا سا فرق ہے ادھر ادھر کیا پیدا شاید 1400 سال پہلے شاید اس فرق کی وجہ سے کوئی بڑی چیز ہو سکتی تھی، لیکن ابھی وہ فرق ختم، کوئی پرابلم نہیں ہے آج کل، ابھی سب بس دوستی کرنے چاہیے، اور شیعہ اچھے ہیں، سنی اچھے ہیں، دونوں دوستی کرنے چاہیے، اگر کوئی سنی اور شیعوں کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں ہم سمجھیں کہ وہ دجال کے چمچے ہیں، وہ شیطانی ہیں، اللہ پاک یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا محمد خالد، ہاؤ آر یو آئی کالج پاپا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہاؤ از یور ڈے گوئنگ؟ ارسلان طاہر پوچھتے ہیں، بہت اچھا، آئی ایم ویری ہیپی، بہت خوش ہوں جب میں آپ سب سے بات کر سکتا ہوں۔ اور عائشہ خانم، السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ یو اسٹے آلویز بلیسڈ ویٹنگ فار یور بک۔ ہاں یہ بک ابھی انشاءاللہ اگلے سال چھپ جائے گا، دیکھیں گے۔ اچھا حسین ملک آگے، وہی سوال میں نے جواب دے چکا ہوں۔ عبداللہ رانا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں بتائیں۔ ہاں میں نے سنا اس کے بارے میں، لیکن بہت کم جانتا ہوں اس کے بارے میں، مجھے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ابھی میں قابل نہیں ہوں اس کے بارے میں آگے بتانا کچھ۔ مسعود عالم، how much time do you expect that Dajjal will appear؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرے نزدیک دجال ابھی موجود ہے اس دنیا میں، اور یہ نام نہاد الومناٹی جو ہیں، جن کے ایک آنکھ ہیں، ایسے جیسے امریکن ڈالر بل پہ اوپر یہ پیرامڈ ہے جس کے اوپر ایک آنکھ ہے، یہی ہے دجال میرے نزدیک۔ اور جو کیا اس کے عربی میں کہتے ہیں، یجوج مجوج، انگریزی میں گوگ، جی او جی، اور میگوگ، میرے نزدیک یہ گوگ جو ہے یہ گوگ، مجھے بتایا گیا تھا اس کا صحیح تلفظ ہے گوگ، کیونکہ عربی میں جوج کیوں کوئی گ نہیں ہے عربی میں، اس کو ج لکھا جاتا ہے جیم سے، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے گوگ انگریزی میں جی او جی، گوگ عام طور پر، لیکن یہ گوگ ہے، تو یہ گوگ کا مطلب میرے نزدیک ہے گوگل۔ تو یہ سب جو پوری دنیا میں اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں جو لوگ لگے ہیں، یہ دجال ہے۔ شاید ہو ایک یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ہے جو خاص دجال ہے، وہ مجھے معلوم نہیں وہ کون ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ کشنر جو صدر ٹرمپ کی بیٹی کے شوہر ہے، شاید وہ دجال ہے کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا جروسلم میں اپنے اسرائیل کا دارالخلافت بنانے چاہتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے دارالخلافت کے بنانے میں کوشش یہ لگا ہے یہ آدمی۔ تو اچھا اور کون سے سوال ہے؟ شمیل خان شرازی، یو آر رائٹ، نو ون از الاؤڈ ٹو میک اینی چینل وداؤٹ پرمیشن آف یو۔ یس تھینک یو۔ سو عبداللہ رانا، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. شیعت بھی بہت اچھا ہے یہ. مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے ابھی. یہ سب 5 بہت اچھے. اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ 5 بزرگ، ان کو بھی میں بہت مانتا ہوں. تو یہ بہت اچھے ہیں. لیکن شیعہ بھی اور سنی بھی دونوں بہت اچھے ہیں. یہ نہیں کہ ایک خراب ہے. ناصر مرزا، آپ احمدیہ مسلم کا کتاب مسیح ہندوستان میں پڑھ کے دیکھو پلیز پلیز پلیز. احمدیہ مسلم کی کتاب مسیح ہندوستان میں پڑھ. میں نے سنا ہے اس کتاب کے بارے میں، میں نے پڑھا نہیں. اور میں جانتا ہوں کہ یہ احمدی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح، وہ ہندوستان میں آئے، کشمیر میں آئے. ان کے مزار بھی ادھر ہی ہے وہ کہتے ہیں. اور بیوی مریم کے مزار بھی مری میں، پاکستان میں. مجھے معلوم نہیں وہ حقیقی ہے یا نہیں. لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے ان احمدیوں کے بارے میں. میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی قرآن شریف کو مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک جو ہے یہ انگریزوں نے بنوا دیا. یہ غلام، کیا نام ہے اس کا، غلام احمد، مرزا غلام احمد، وہ انگریزوں کا چمچہ تھا. وہ کوئی حضرت عیسیٰ نہیں تھے، امام مہدی نہیں تھے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا غلام احمد، یہ دونوں امام مہدی تھے اور حضرت عیسیٰ تھے. نہیں، یہ غلط ہے، غلط بات ہے. تو لیکن ہاں اس کتاب کو میں نے نہیں دیکھا. مہربانی کر کے اگر آپ احمدی ہیں جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کہ حقیقت کیا ہے آپ کے تحریک کے بارے میں. ضیاء الدین مالک، یس آئی بلیو مائی مرشد master told about this. ہاں، بہت سارے صوفیوں نے یہی بات کی تھی جو میں کر رہا ہوں ابھی، کہ وہ جو جنگ ہونے والا تھا پوری دنیا میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہم اس سے ابھی بچیں گے یا بچ چکے ہیں. عمران خرائے، from where you learn Sufism. مختلف جگہوں سے. اگر میں حقیقت بتاتا ہوں آپ نہیں مانیں گے. بہت بزرگوں سے، بلکہ ٹھیک ہے مجھے بتایا جا رہا ہے، بتانا سب کو کیوں نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے صوفیزم کے بارے میں سکھایا. حضرت بابا فرید، ان سے بھی میں ملا ہوں. انہوں نے بھی مجھے ہدایت دی تھی مرشد کے بارے میں، صوفیزم کے بارے میں. بابا فرید گنج شکر. تو یہ ممکن ہے ہم ان بزرگوں سے مل سکتے ہیں. تو میں نے ان سے سیکھ لیا. اور اس دنیا میں بھی کچھ صوفیوں سے ملا ہوں، اور جو اس دنیا میں ابھی موجود ہیں انہوں نے بھی مجھے کچھ بتایا. علامہ اقبال بھی. اللہ. پہلے میں یہ بات نہیں کرتا تھا، 30-40 سال سے یہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی مجھے حکم دیا گیا سب کو کھلو بتاؤ. تم نے زیارت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا، ان سے بات ہوئی ہے، ان سب بڑے صوفیوں سے آپ مل چکے ہیں، ان کو یہ بات سب کو بتاؤ. مجھے بتا دیا گیا تو میں بتا رہا ہوں ابھی. When do we get your book, sir? امید ہے اگلے سال پرنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ حسین ملک، یہ بند کرو. میں نے پہلے بار دیکھا، میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا، کیوں بار پوچھ رہے ہیں. اچھا پھر شاید یہ وہی احمدیہ مسلم کی کتاب پڑھو. میں نے ان کے کچھ کتابوں کو میں نے دیکھ لیا، میں نے کافی اسٹڈی کی ہے. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انڈیا میں آنے کا کتاب میں نے نہیں پڑھا، لیکن دوسرے کتابوں کو میں نے پڑھ لیا اور میں نے ٹھیک سمجھ لیا. صرف میں نے نہیں، بڑے صوفیوں نے، بلکہ یہاں تک کہ ابھی ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بڑے صوفیوں نے بتایا احمدیہ تحریک کے بارے میں، بلکہ اس کی پیشگوئی بھی کی گئی تھی کہ یہ ہو جائے گا، یہ فتنہ
یہ اصلی اسلام نہیں ہے، یہ ایک نقلی تحریک ہے جو انگریزوں نے بنوا دیا اور پھیلا دیا، اور پیسہ دے رہے ہیں آج تک، اس کے پبلسٹی کر رہے ہیں۔ آپ ایک گوگل سرچ کریں، آپ دیکھیں گے بہت سارے احمدی ویب سائٹس اس میں آتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ تو مطلب ہے، اچھا، راؤ مدثر حسین، پلیز could you talk about the جیروشلم، یہ میں نے پرسوں بات کی تھی جیروشلم کے بارے میں، کہ یہ ہزاروں سال پہلے ایک عظیم شخصیت تھی، اس کا نام تھا میلکزیدک۔ وہ جیسے حضرت آدم، اس کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں رکھوا دیا ایسے ہی، اور وہ حضرت ابراہیم سے ملے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو سکھایا تھا ایک ہی مالک ہے، ایک اللہ ہے۔ تو یہ یروشلم میں اس وقت اس کا نام تھا سیلم، مطلب سلامتی۔ تو اس جگہ میں ہی جہاں ملکزیدک رہتے تھے، وہ ابراہیم ان سے وہاں ملا تھا، یہ بائبل میں صاف لکھا ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس نے اپنے استاد مان لیا، اور ان کو جب اس کو پیسہ ملا تھا 10% وہ ملکزیدک کو دے دیا، یہ بائبل میں صاف لکھا ہے۔ مطلب عظیم شخصیت تھی ملکزیدک۔ تو ملکزیدک نے اس لیے وہاں آیا کیونکہ یہ جیروسلم جو ہے یہ ایک ورٹیکس ہے، یہ ایک اس کو کیا بولیں گے اردو میں، مجھے معلوم نہیں اردو میں اس کو کیا بولے گا، لیکن یہ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ پوری کائنات میں آسانی سے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ جیروسلم ایک ایسا گیٹ، سٹار گیٹ ہم اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہے، تو یہ جیروسلم میں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت طاقتور جگہ ہے، اور وہاں سے لوگ اس دنیا میں آ سکتے ہیں دوسرے سیاروں سے، دوسرے ڈائمینشن سے آسانی سے۔ تو اس لیے اسرائیل بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بہت طاقتور جگہ ہے، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان پر گیا تھا، ہے نا، مطلب دوسرے ڈائمینشنز میں وہ گئے تھے بھی، وہ ایک سٹار گیٹ ایسے جگہ ہے۔ اچھا، دیکھ رہا ہوں کوئی سوال ہیں۔ اچھا، حسین ملک، جنہوں نے شیعیت کے بارے میں سوال 10-20 بار پوچھا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے علماء وحدت المسلمین پر بہت کام کر رہے ہیں، ایران میں باقاعدہ وحدت مناتے ہیں، جس میں اسلام کے تمام مذاہب کے علماء پوری دنیا سے شرکت کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں نے پہلے بتایا شیعہ لوگ بہت اچھے ہیں، شیعہ علماء بھی بہت اچھے ہیں، کافی میں نے ان سے ملا ہوں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، تو میں بارمبار یہ بتاتا ہوں، سنی اچھے ہیں، شیعہ اچھے ہیں۔ اچھا، ابھی بہت سارے سوال آ رہے، اتنے جلدی سے یہ اوپر جا رہے، میں سب کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، مجھے معاف کریں اگر میں آپ کو سوال میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ناصر مرزا، پلیز امام مہدی کی تلاش کریں۔ امام مہدی کی تلاش کریں، نہیں، اس کی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میں مانتا ہوں وہ ممکن ہے وہ اس دنیا میں ابھی موجود ہیں، لیکن اس کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود پاک بن جاتے ہیں تو امام مہدی خود ہمارے دل میں ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس کو مدد کرنے کے لیے، ان کو مدد کرنے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے بس۔ اچھا، عمران جاوید، میرے زندگی علامات تو موجود ہیں، البتہ اصل شخص آئے گا۔
اچھا ٹھیک ہے. ریاض حسین السلام علیکم بھائی جان، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین. آپ کو بھی خوش رکھے، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رکھیں، سب دوست بنیں، سب امن قائم کریں، سب سے پیار کریں، اس نفرت کو ختم کریں. خوشی صرف اس وقت آئے گی جب امن قائم ہو جاتی ہے پوری دنیا میں، اور یہ ابھی ہو رہی ہے. اچھا، ازار اندوا آئی تھنک دجال از نیم آف سسٹم. ہاں یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ یہ جو شیطانی سسٹم ہے، یہ زائنسٹس، جس کو اپنا زائنسٹ لوگ جو ہیں، جو زائن مطلب جیروسلم میں اپنے پوری دنیا کے خلافت، دارالخلافت بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ دجال ہیں. یہ سسٹم، یہ ان کے پورے سسٹم دجال ہے، جس سے اور گوگل سے وہ پوری دنیا کو بھی اپنے قبضے میں لا رہے ہیں ابھی. یہ ان کی کوشش ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہے، ایک آدمی بھی ہے، لیکن اس پورے سسٹم دجال ہے، اس کا ایک آنکھ والا دجال ہے نا، وہ اس کی سائن ہے دجال. یہ اپنے آپ کو جو الومناٹی کہتے ہیں. اچھا، انجینئر رحمان اللہ حیران یہ گیا اردو دیکھ کر، لو یو سر. ہاں میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا، اس لیے میں اردو پاکستانیوں جیسے بول سکتا ہوں. عمر خان it's not possible that Isa will come in this part. this part کا مطلب کیا؟ عیسیٰ کو کون منع کر سکتا ہے کہ وہ یہاں نہ آ جائے اس پارٹ میں؟ وہ صاف ان کی بہت پیش گوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی پھر آئیں گے. تو مجھے معلوم نہیں کب، کہاں، کیسے، لیکن وہ میرے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں بھی صاف لکھا ہے، قرآن یا حدیث میں بھی صاف لکھا ہے. تو پتہ نہیں آپ کا مطلب کیا ہے، ان دس پارٹ کا مطلب کیا. اچھا، ریاض حسین السلام علیکم بھائی جان، اللہ پاک آپ کو، اچھا وہ وہی بات ہے. نواز نقیبی السلام علیکم سر، آپ اس وقت فلسطین کے معاملے پر مسلم عام کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہاں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اچھا سوال ہے کہ فلسطین کے بارے میں مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو کیا کرنے چاہیے. تو سب سے حقیقت میں طاقتور چیز ہے دعا. دعا کرو اور اپنے دل کو صاف کرو، خود پاک بنو. پھر میں یہ بار بتا رہا ہوں، تم خود سمجھو گے، مجھے بتانا نہیں پڑے گا، تم خود سمجھو گے کہ کیا کرنا ہے. بس اپنے دل کو صاف بناؤ. اچھا، حسین ملک عراق میں زیارت، معاف کریں وہ اوپر چلے گیا، میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکا، اور میں اس کو واپس نہیں لا سکتا ہوں. یہ میرے فون کو یہ ہوا ہے، جب بہت زیادہ کامنٹس ہوتے ہیں تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور میں ان سب کو. عمر خان absolutely قادیانی movement was supported by Britishers، اس میں کوئی شک نہیں. اور مرزا غلام احمد نے بھی انگریزوں کے بورڈ سپورٹ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ انگریز جو حکومت ہے یہ دارالاسلام انڈیا دارالاسلام ہے انگریزوں کی حکومت میں. یہ مطلب ہے انگریزوں کے چمچہ تھا. Miriam Bande, Sir, Pakistan has to be freed from these corrupt politicians in order to become great again. Do you see a true leader emerging as predicted by Shah Waliullah? ہاں اچھا، شاہ ولی اللہ نہیں بتایا تو ضرور ہوگا، بے شک. ہاں میرا کوئی شک نہیں ہے یہ ہو جائے گا. قرآن اور حدیث کی پھر یہ اوپر گیا، میں اس کو پتہ نہیں کیسے رک سکتا، وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور وہ اوپر چاہتا، میں اس کو واپس نہیں لا سکتا. تو بہت سارے اتنے سوال اور کامنٹس آ سکتے ہیں کہ میں سب کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. سر ڈو یو نو شیخ عبد القادر گیلانی بغداد شریف؟ جی ہاں، میں
میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ کچھ چیزوں کو میں نے پڑھ بھی لیا ہے، ان کی بھی پیشگوئیاں ہیں اس زمانے کے بارے میں۔ نازیہ کلیار السلام علیکم، آپ کی پوسٹ ایکسٹرا ٹریسٹریل کے متعلق پڑھی، میں آپ پر یقین کرتا ہوں، لیکن ایکسٹرا ٹریسٹریل پر یقین مشکل ہے۔ نہیں، یہ مشکل نہیں ہے میں خود ان سے ملا ہوں، بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے ملے ہیں۔ آپ تھوڑا ریسرچ کریں اس کے بارے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ حقیقی ہے۔ صرف یہ میس میڈیا ڈرتے ہیں کیونکہ فرشتے جیسے بہت اچھے ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں جو انسان کو اچھی ہدایت دے رہے ہیں۔ اور آپ تھوڑا پڑھیں، واشنگٹن ڈی سی 1952 میں میرے خیال میں تھا، 1952 میں ان اچھا ایکسٹرا ٹریسٹریلز نے بھی امریکہ کی حکومت کو بتایا کہ یہ جو ہائیڈروجن بام آپ بنا رہے ہیں اس کو بند کرو، اس کو مت بناؤ۔ لیکن امریکہ کی حکومت نے فیصلہ کیا نہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم پورا ہمارے امریکن لوگ اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہم پتہ نہیں ہونے دیں گے کہ یہ دوسرے سیارے کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، دوسرے سیاروں کے بہت اچھے روحانی طور پر بہت پہنچے ہوئے مطلب فرشتے جیسے ایکسٹرا ٹریسٹریلز آ رہے ہیں یہاں۔ تو امریکہ کی حکومت اور یہ جو ایلومیناٹی ہے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اس کے بارے میں، اس لیے آپ کے لیے ماننا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عمران جاوید I agree that metaphysical reality exists، بہت اچھی بات۔ تو ٹھیک ہے، سب کو بہت بہت شکریہ۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ میں روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، ایک اور بار ابھی پڑھوں گا، پھر اس چیٹ کو مجھے بند کرنا ہوگا تھوڑے دیر میں۔ تو بسم اللہ، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی طاقت ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ جو فلسطین کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس درود شریف کو روزانہ پڑھیں، آپ کے دل جلدی سے صاف ہو جائیں گے، آپ سب اچھے سچے پاکستانی بن جائیں گے، پاک دل کے لوگ، اور پوری دنیا میں آپ لوگ پہلے پاکستان میں پھر پوری دنیا میں امن قائم کریں گے انشاءاللہ۔ امن کا مطلب ہے پاک اسلام، محبت، انصاف، سچائی۔ اچھا، طاہرہ سرا ایک سوال پوچھ رہی ہے، کیا آپ مجھے مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ ایک ای میل بھیجیں، وہ ایڈریس میں لکھوں گا، ای میل ایڈریس akeesler@allintelligentlife.com، آپ وہاں کوئی سوال لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور مالک عمران کہہ رہے ہیں سر میں آپ کو یوٹیوب پر دیکھتا ہوں، تو پھر دوبارہ ایک اور بار میں یہ بتاؤں گا کہ کسی نے، مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے، کسی نے میرا نام پہ اور میرے فوٹو لگا کر ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے۔ تو یہ بہت اچھا چینل ہے، میں بھی بہت خوش ہو گیا ہوں اس کو دیکھ کر، میں اس کو بھی سبسکرائبر بن گیا ہوں میں کیونکہ وہ صرف میرے فیس بک چیٹس کو، جیسے یہ چیٹ بھی وہ ضرور اس چینل پر پوسٹ کریں گے، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک اور بار درخواست کروں گا، مجھے بتاؤ آپ کون ہیں، اور مجھے اس چینل کا بھی ایڈمن بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نقلی ایلن کیسلر ہے آپ نے میرے فوٹو ہی لگا دیا اور میں اس کو، آپ اس میں غلطیاں بھی کبھی کرتے ہیں اور میں اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہوں، تو مہربانی کر کے میرا پیارا بیٹا آپ سے میں آپ سے مانگ رہا ہوں یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، اور مجھے بھی آپ اس ایلن کیسلر، نقلی ایلن کیسلر کا جو یوٹیوب چینل آپ نے بنایا، اس کو مہربانی کر کے مجھے اس کا ایڈمن بنانے دو۔ میں اس چینل کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت خوش ہوں اس سے، لیکن آپ کے لیے ابھی یہ بہت فائدہ مند ہوگا اگر آپ مجھے ایک ای میل بھیجیں akeesler@allintelligentlife.com کو، اور میں
آپ کو مدد بھی کروں گا, زیادہ مدد کروں گا اس چینل میں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ سن رہے ہیں جس نے اس یوٹیوب چینل بنایا ہے, بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک نقلی ایلن کیسلر بن گئے ہیں. آپ کی انگریزی میں غلطیاں ہیں, تو لوگ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ایلن کیسلر ایسے نہیں لکھ سکتے, اور کون, اور کسی نے یہ بنوا دیا اور یہ کرا رہے ہیں. تو مہربانی کر کے مجھے کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ کافی ٹائم ہو گیا اس چیٹ میں. ہادیہ ایجاز قاضی, سر ای ٹی مارس پلانٹ دے ہیں. ای ٹی مارس آہو مارس چینل مارس پلانٹ تے ای ٹیز ہیں, اور یہاں سے بھی بہت لوگ گئے ہیں وہاں. یہ سب چھپا دیا گیا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں. اٹس کیا نام ہے اس کا, کوری گڈ ہے ایک, اور وہ خود مارس گیا ہے. اس نے خود بتایا کہ دوسرے لوگ وہاں رہ رہے ہیں, عقل مند انٹیلیجنٹ لائف ہے مارس پہ. انسان کے وہاں آنے سے پہلے لوگ وہاں رہ رہے تھے, دوسرے قسم کے, دوسرے ایکسٹرا ٹریسٹریلز وہاں مارس پہ رہ رہے تھے, ابھی بھی رہ رہے ہیں. اور اب کافی امریکن اور دوسرے ملکوں کے انسان بھی جا چکے ہیں اور رہ رہے ہیں مارس پہ. کم سے کم 1 ملین, پتہ نہیں 2-3 ملین تک ابھی پہنچ گیا ہوگا, کیونکہ یہ کم سے کم کوئی 50 سال سے تقریباً امریکن اور وہاں جا رہے ہیں, کم سے کم 40-50 سال سے. تو یہ سب میس میڈیا اس کو چھپا رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. واٹس ای ٹی, ایکسٹرا ٹریسٹریلز. آئی بی حسین کا سوال ہے, واٹس ای ٹی. ای ٹی کا مطلب ایکسٹرا ٹریسٹریل, دوسرے سیاروں کے لوگ. ہم اس کو ایلینز نہیں کہتے ہیں, میں اس کو ہمارا بھائی بہن, دوسرے سیاروں کے بھائی بہن, اسپیس بردرز اینڈ سسٹرز. پلیز ریپیٹ یور ای میل ایڈریس. akeisler@allintelligentlife.com, AKEISLAR@ALLINTELLIGENTLIFE.com. اچھا, یہ سوال پھر آ گیا, پھر یہ جلدی اوپر آ گیا. یہ شاید ای ٹیز اور جنات کے بارے میں. ہاں, کچھ جنات بھی ای ٹیز ہو سکتے ہیں, کچھ ای ٹیز بھی جنات ہیں, لیکن مختلف قسم کے ای ٹیز ہیں. دوسرے سیاروں کے بہت قسم کے لوگ ہیں. کوئی بہت اچھے ہیں, فرشتے جیسے ہیں, کوئی جن جیسے ہیں, کوئی شیطانی ہیں. جیسے انسان میں بھی اچھے لوگ ہیں اور خراب حرامی لوگ ہیں. پوری دنیا میں ہر ایک ملک میں زیادہ تر لوگ اچھے ہیں, اور کوئی بہت خراب, بہت شیطانی لوگ بھی ہوں. تو ایسے ای ٹیز میں بھی ایسے ہیں. ایزی سورس بتائیے پلیز. اچھا, میں کچھ پوسٹ کروں گا. وہ کوری گوڈ, COREYGOODE, اس کا آپ سرچ کریں. وہ خود مارس گئے ہیں, اور وہ بتائے ہیں, بہت دوسری جگہوں میں بھی جا چکے ہیں. طاہر نہیں, KEISLAR نہیں, All Intelligent Life, intelligentlife.com نہیں, All Intelligent Life, and spelling of Kiesler is KEISLAR. میں یہ لکھوں گا اس, جب یہ چیٹ ابھی ہم پورا کرتے ہیں, ہم ڈسکرپشن میں یہ میں لکھوں گا. اچھا, میرے خیال میں ٹائم بہت ہو گیا, تو میں بس آخر میں آپ سب سے شکریہ بولوں گا. اور جس نے وہ یوٹیوب چینل, نقلی ایلن کیسلر والا یوٹیوب چینل بنایا, مہربانی کر کے آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. شکریہ. اور ایک اصلی یوٹیوب چینل ہے, ایک پاکستانی آدمی دوست نے ایلن کیسلر, کیا اس کا نام تھا, آفیشل فین پیج. وہ ایک اصلی ایلن کیسلر والا آفیشل میرا چینل ہے, تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں. ایلن کیسلر آفیشل فین پیج, وہ ایک یوٹیوب چینل ہے جو صحیح ہے, میرا ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیں. اور یہ دوسرا جو ایلن کیسلر والا چینل ہے, جس کے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں, اور بہت سارے لوگ میرے ہی ویڈیوز اس میں دیکھتے ہیں, جو بہت اچھا ہے, لیکن حقیقت میں وہ میرا نہیں ہے. اور وہ آدمی جو اس کو چلا رہا ہے, اس کی
कमज़ोर अंग्रेज़ी की वजह से हर अक्लमंद शख्स समझ सकता है वो मेरा चैनल नहीं है। तो लेकिन ये अभी बनवा दिया गया है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि हम आपके लिए बनाएंगे एक असली एलन कीज़लर चैनल, तो उसका नाम है एलन कीज़लर ऑफिशियल फैन पेज यूट्यूब चैनल। आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और उसको देखें। ठीक है कमरान अली, एक दो और सवाल मैं देखूंगा। एनी सैम्पल ऑफ ईटी दैट इज फिजिकल और पिक्टोरियल? हाँ, आप इंटरनेट में आप आसानी से मिलेंगे। बहुत सारे नकली भी बातें बताई जाती हैं, और हॉलीवुड के जो फिल्में हैं उसमें बहुत गलती हैं ईटीज के बारे में कि ये खतरनाक हैं, खराब हैं। 99% अगर 99 ने कम से कम 90-95% जो ईटीज हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हैं 1 या 5% वो शैतानी हैं, तो लेकिन बहुत कम, और वो इतने ताकतवर नहीं है जैसे जो रूहानी ईटीज अच्छे ईटीज हैं। तो हॉलीवुड मूवीज में जो ईटीज के बारे में तस्वीरें बताई जाती हैं दिखाई वो नकली है। लेकिन अगर आप कोरी गुड या माइकल साला एक्सोपॉलिटिक्स, हाँ exopolitics.org मेरे ख्याल में है, तो उसका नाम है माइकल MICHAEL साला SALLA। उसका भी आप सर्च करें, उसको वेबसाइट पे बहुत अच्छी बातें। और मेरे वेबसाइट भी है allintelligentlife.com, उस पे भी कुछ फोटो दी गई हैं असली ईटीज के, तो बहुत सारे किस्म के हैं, और काफ़ी हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं। कोई इंसान जैसे हैं जो लेकिन लंबे हैं 7-8 फुट, कोई 10-12-14 फुट के भी होते हैं, और कोई इंसान से छोटे हैं 2-3 फुट वाले इंसान जैसे दिखते हैं। लेकिन तो मुख्तलिफ किस्म की ईटीज हैं। कोई बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, कोई ज़्यादा उनके मुंह जो है बिल्ली या कुत्ता जैसे दिखते हैं, या चिपकली जैसे दिखता है, या मछली जैसे दिखता है, मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन अजीब बात है, साइंसदान भी हैरान हो गया इससे कि इन सब के 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, तकरीबन सब के, हर एक के नहीं लेकिन तकरीबन सब के। उनके मुंह किसी भी दूसरे जानवर के जैसे दिख सकता है, लेकिन उनके आमतौर पर 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आंखें, कभी कान नहीं है, और कान नहीं है लेकिन आमतौर पर छोटा सा है। तो मुंह और 2 आंखें तकरीबन हर एक का, और 2 पाँव और 2 हाथ, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के ये ईटीज हैं। अच्छा, शायद देखूंगा अगर एक और सवाल है। अच्छा, ये सवाल फिर आ गया, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के रसूल हैं, उनके ज़माने में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ज़ाहिर नहीं हुई। नहीं, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ज़ाहिर हुई थी। हज़रत जिब्राइल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल है, जिन्नात भी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नत में गए थे और वहाँ उन्होंने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल से मिले। तो जो फरिश्ते हैं वो सब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स हैं, वो इस ज़मीन के नहीं हैं, वो दूसरे सियारों के हैं या दूसरे डायमेंशंस के हैं, ये सब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स हैं। तो इस वजह से उनके वजूद पर शक है। हाँ, नहीं, ये कोई शक नहीं होना चाहिए। बाइबल में, कुरान में, हर इल्हामी किताब में, हर मज़हब की जो अच्छी किताब हैं, रूहानी किताब है, उनमें बताया जाता है दूसरे सियारों के लोगों के बारे में, चाहे उनको जिन्नात या फरिश्ते कहते हैं या दूसरे नाम से, लेकिन वो सब मानते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में प्लीज टेल द नेम ऑफ द मैन हु वेंट ऑन मार्स, फौजिया खान पूछ रही है। कम से कम 5-10 हैं जिन्होंने, उसका क्या नाम है, मैंने कोरी गुड का नाम बताया, COREYGOODE, वो एक है। दूसरा है रैंडी क्रेमर, RANDY क्रेमर, मुझे अभी याद नहीं, CRAMER, या हाँ मेरे ख्याल में CRAMER, रैंडी क्रेमर। और कौन थे, टोनी रोड्रिगस एक है, TONYRODRIGUEZ,
DRIGUEZ, मेरे ख्याल में वो भी मार्स पे जा चुके हैं। और ऐसे कम से कम 5-10 अमेरिकन हैं जो बता चुके हैं, इंटरनेट पे आ चुके हैं और बताते हैं कि मैं मार्स को गया हूँ। हाँ, और एक है एंडी बशागो, ANDYBASIAGO, बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उनको वोट भी दिया था अमेरिका के सदर बनने के लिए, जो पिछले साल जो चुनाव हुई थी अमेरिका में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन लड़ रहे थे। मैं उनको न इसको न उसको वोट दे सकता था। मैंने एंडी बशागो को वोट दिया था, मेरी कीमती वोट। तो वो मार्स जा चुके हैं और वो खुद बताते हैं मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ लोग रहते हैं, मतलब अमेरिका के लोगों के आने से पहले ये दूसरे लोग वहाँ रह रहे हैं। ये तो मुख्तलिफ लोग हैं, तो सिर्फ एक नहीं। और एक औरत भी है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टोनी रोड्रिगस की बीवी है। तो अगर आप टोनी रोड्रिगस के वेब पेज को पहुंचते हैं, उसकी बीवी का नाम भी वहाँ लिखा है, वो भी गई है मार्स को। और एक और भी है, उसका नाम है लोरा आइजनहावर, अमेरिका का सदर आइजनहावर की वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। तो उसने बताया, मुझे भी दावत की गई थी, मुझे बुलाया गया था मार्स जाने का, लेकिन मैंने मना किया, मैं नहीं जाना चाहती थी। उसको मालूम हो गया था मेरे ख्याल में कि मार्स पे क्या हो रहा है, कि बहुत सारे लोगों को दावत दी जाती है, उनको बुलाया जाता है, यहाँ आ जाओ, ये तुमको ये बहुत कुछ मिलेगा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं उनको गुलाम बनाए जाते हैं, इंडेंचर्ड सर्वेंट है, मतलब बिल्कुल उनको कोई आज़ादी नहीं होती है। तो बहुत सारे ये शैतानी लोगों ने ये प्रोग्राम बनवा दिया और बहुत सारे लोगों को मार्स में पहुंचा दिया, लेकिन उनको अपने गुलाम उन्होंने बना दिया। तो लोरा आइजनहावर ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ये काफ़ी सवालात हो गए हैं। तहिर सरासरा सर जिनात तो हमारी ज़मीन के ही हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी रहते हैं और दूसरे सियारों में भी रहते हैं। टू ईटीज स्पीक, हाँ ईटीज बात करते हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। और वो आम तौर पर टेलीपैथी से, जिनसे मैंने बात की थी, मैंने उनकी बातों को मैंने अंग्रेजी में समझी, लेकिन मेरे ख्याल में हकीकत में वो टेलीपैथी मतलब एक मन से दूसरे मन में वो बात कराते हैं, उनको ज़बान की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इज़ देयर एनी मैन मार्स मिशन? हाँ, इंसान है अभी मार्स पे, बल्कि कम से कम 1970s या 80s से कितना साल हो गया, 40, कम से कम 40 साल हो गया कि इंसान है मार्स पे। और बहुत, क्योंकि उनके जो गए थे पहले 40-50 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, वो उनके बच्चे भी हुए हैं बहुत। इन लोगों ने बताया बहुत बच्चों को पैदा करे। तो मार्स के जो कॉलोनी है बहुत बड़ा, 1 मिलियन से ज़्यादा है इंसान मार्स पे। अच्छा, मेरे ख्याल में हम अभी अनवार खान PTI, हा इज दिस फॉर फन और व्हाट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट मार्स। वो जा चुके हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर लें। अगर वो चांद को भी गए हैं, वो कहते हैं चांद को गए, वो मार्स को नहीं जा सकते, बल्कि मार्स को वो सिर्फ ये स्पेसशिप से नहीं जाते हैं, वो टेलीपोर्शन से भी, TELEPORT, टेलीपोर्ट, ये आप एंडी बशागो ने भी किया। बल्कि एंडी बशागो जब वो 11 साल का लड़का था, उसके वालिद साहब CIA में काम करता था, और जब वो 11 साल का लड़का था उसको टेलीपोर्ट किया गया था। और बहुत सारे और बातें आगे क्यों बताएं, वो आपको और भी अजीब लगेगा, लेकिन वो मार्स को भी गया टेलीपोर्शन से। टेलीपोर्शन मतलब आपको कोई जहाज या गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप एक जगह से दूसरे जगह में 1 सेकंड में या 2-3 सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये एक साइंसी तरीका है और अमेरिका के CIA ने ये बनवा दिया, 40-50 साल पहले की बात है। तो क्यों आप कहते हैं नामुमकिन है मार्स जाने का? बहुत सारे गए हैं और रह रहे हैं वहाँ, और कुछ हैं जो वापस आए हैं और बता चुके हैं कि हम वहाँ गए हैं। अच्छा, सुल्तान चौधरी, ओ माय गॉड, आर यू अमेरिकन, हाउ कैन यू स्पीक उर्दू? हाँ, मैं अमेरिकन हूँ, मेरे वालिदैन अमेरिकन थे, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता था बचपन में 1947 से 65 तक।
میں پاکستان کی ریزیڈنٹ تھا، لیگل ریزیڈنٹ، ادھر ہی رہنے کی وجہ سے میں آپ جیسے اردو بولتا ہوں. اچھا، سب کے بہت بہت شکریہ. اور مقبول ساجد، it's difficult to believe because it's not mentioned in our holy book قرآن. بار میں بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، ہندو کتابوں میں بھی لکھا ہے، بلکہ ایک بدھسٹ منک سے میں ملا تھا بس 1-2 ہفتے پہلے، 3-4 ہفتے پہلے، پچھلے مہینے کی بات ہے. ایک بہت عظیم بدھسٹ منک ہے، بدھسٹ علماء آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے مرشد سے، جو کوئی 20 سال پہلے پردہ بند کیے ہے، اس بڑے مرشد سے، اپنے مرشد سے ہم نے پوچھ لیا دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یا سے بتایا جاتا. اس نے کہا بے شک، آف کورس. تو پورے دنیا کے جو الہامی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے. کبھی ان کا نام انجیل میں بھی نام ایسے ہوتے ہیں، ڈریگن یا سرپنٹ، یہ ان کو ریپٹیلینز کہا جاتا ہے، ہندی میں ناگ، اور چینی میں بھی ان کو ڈریگنز کہا جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کے دوسرے سیارے کے لوگ ہیں. اور جن بھی، جنات اور فرشتے بھی، یہ سب ایٹیز ہیں. یہ سب قرآن پاک میں لکھے ہیں، ان کے ذکر ہے. تو آپ کیوں کہتے ہیں نہیں ہے اس میں؟ اوکے، واٹ از ٹیلی پورٹ؟ میں نے بتایا، آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے 1 سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ پاکستان سے، کراچی یا اسلام آباد یا لاہور سے، آپ 1 سیکنڈ میں نیو یارک یا لاس اینجلس میں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی موجود ہے ابھی، اور وہ استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کے فوج اس کو استعمال کر رہے ہیں. جب عراق کا جنگ ہوا تھا، بہت سارے امریکن فوج کو ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا، ایسے وہ جلدی سے پہنچ گیا تھا عراق میں. تو یہ ابھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس نے چھپا دیا کیونکہ وہ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم نہ ہو جائے اس کے بارے میں. یہ ٹاپ سیکرٹ، کانفیڈینشیل، لیکن یہ سائنس ہے، حقیقت ہے. آپ ریسرچ کریں. آل ساؤنڈ سو اسٹرینج. ہاں، نسیم مالک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے اسٹرینج ہے، کیونکہ ہمارے جو انفارمیشن ہے یہ عجیب اسٹرینج ہے. یہ میس میڈیا سے، ہمارے ایجوکیشن میں، ہمارے ٹی وی میں، ہمارے اخباروں میں یہ سب عجیب باتیں بتائی، جھوٹی باتیں سب بتائی جاتی ہیں. اس لیے ہم کو یہ اسٹرینج لگتا ہے، عجیب لگتا ہے باتیں، لیکن یہ سب حقیقت ہیں. ٹھیک ہے. واٹ ان ڈیز اینڈ نائٹس آن مارس، ہاں ان کے بھی نائٹ ڈے ہے، لیکن وہ ہمارے 24 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہے. مجھے ابھی یاد نہیں ہے ٹھیک اس کا ٹائم کیا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کچھ زیادہ ہے. اور ان کا سال بھی کافی زیادہ ہے ہمارے 1 سال سے، کم سے کم 2-3 پتہ نہیں سال لگتا ہے اس کے 1 سال. اچھا، طاہر اسرا قرآن میں مینشن ہے کہ 7 ارتھس اینڈ 7 آسمان. may those 7 ارتھس mean different planets. ہاں ممکن ہے 7 ارتھس یا 7 ڈائمینشنز. صرف قرآن شریف میں نہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے، ہندو اور بدھسٹ کتابوں میں بھی 7 آسمان اور 7 ارتھس یا 7 نرک کے بارے میں بتایا گیا. 7 اوپر ہے ہمارے سیارے سے اور 7 نیچے ہیں. تو یہ ہاں دوسرے سیارے ہم کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے ڈائمینشنز. انوار خان پی ٹی آئی، there is no proof anyone get to the Mars. پروف کیا ہوگا؟ جب آپ نیو یارک ٹائمز میں پڑھیں گے پھر یہ ٹروتھ ہوگا، یا آپ این بی سی یا کیا کوئی ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے پھر وہ پروف ہوگا. یہ سب یا آپ کے پروفیسر ایک یونیورسٹی میں آپ بتاتا پھر یہ پروف ہوگا؟ نہیں. یہ پروف اس کا 100% اس کا پروف ہے. آپ تھوڑا ریسرچ کریں. اچھا، ادر ڈائمینشن از ریئل اور ناٹ؟ زاہد غوری پوچھ رہا ہے. ہاں، کم سے کم 10 یا 11 سائنسدان بھی کہتے ہیں مختلف ڈائمینشنز کے بارے میں، فزسسٹ کہتے ہیں. محمد فیصل، میرے خیال میں دوسرے سیاروں میں کچھ بھی نہیں. آپ گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا؟ بہت کچھ ہے یہاں، بلکہ ناسا بھی کہتے ہیں ابھی کہ دوسرے سیاروں میں بہت کچھ ہیں. شاید انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ
इंटेलिजेंट लाइफ है, इंसान जैसे लोग रहते हैं, लेकिन ये आपका ख्याल गलत है, माफ करें। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बार मैं बताऊंगा आखिरी में कि वो आदमी जिसने एक नकली यूट्यूब चैनल बनाया मेरे नाम पे, मैं बहुत खुश हूँ आप ये काम कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेहरबानी करके बताना मुझे तुम कौन हो, और मुझे उस यूट्यूब चैनल का आप एडमिन भी बनाएं, ठीक है। ये अच्छा नहीं है कि आप एक नकली एलन कीजलर बनकर गलत अंग्रेजी में अंग्रेजी, आपकी अंग्रेजी में कुछ गलतियां हैं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो मेहरबानी करके आप मुझे उस यूट्यूब चैनल का एडमिन भी बनाएं। मैं चाहता हूं कि उसको वो ठीक आगे चलें, उस पर बढ़ जाएं, लेकिन मुझे उसको आप एडमिन भी बनाएं। मुझे ईमेल आखिरी बार मैं बता रहा हूं, आखिरी बार Keisler, AKEISLAR at allintelligentlife.com, ALLINTELLIGENTLIFE.com। آپ جنہوں نے اس یوٹیوب چینل کو بنایا مجھے ای میل بھیجیں اور بتائیں آپ کون ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔